मोहतरम जाहिद खान साहब and all dear group members of pure discussion group, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good afternoon and shalom to each and every member of our group. उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा सर, सबसे पहला सवाल मेरा ऐसा हो सकता है कि कभी मैंने पहले पूछा हो, बट ऑन मेंबर्स डिमांड भी मैं आई एम टेकिंग क्वेश्चंस आल्सो। ये जानकारी में जैसे आया है सर कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खदीजा जी के पास काम किया था, उनके कपड़े के बिजनेस में उन्होंने अपनी हेल्प के लिए रखा था। तो ये भी जानकारी मिलती है कि मक्का मदीना से वो फॉरेन कंट्रीज में भी गए थे। आई डोंट नो कि आसपास की कंट्रीज में कहाँ वो जाते होंगे फॉर बिजनेस पर्पस ऑफ क्लॉथ्स। तो कुछ लोगों का ये कहना है सर, इधर हमारी साइड में आप कह लीजिए कि हिंदू में जो सीनियर लोग कभी उठते बैठते हैं, एजेड लोग वो बातें करते हैं कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम साहब क्योंकि कई देशों में जाते थे, तो किसी देश में या हो सकता है कि मक्के में या कहीं पे भी, आई डोंट नो, कुछ विद्वान लोगों से, हिंदू लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी और वेद आदि की तालीम उन्होंने ली थी। प्लस जो अब से 5000 साल पहले पुराण वगैरह लिखे गए हैं जैसे गरुड़ पुराण या कुछ, और इन चीज़ों की तालीम उन्होंने ली थी, उन चीज़ों के बारे में सीखा था और उन्हीं चीज़ों से इफेक्टेड लेकर या उन चीज़ों से असरात लेकर उन्होंने बहुत सारी तालीमात दी हैं। इस रिगार्डिंग आपके कमेंट सर, शुक्रिया। जी हजरत, ये जो खदीजा थी ये मालदार औरत थी और मोहम्मद रसूल को शाम की तरफ, जिसे हम अब सीरिया कहते हैं, दमास्कस, आप उनका माल लेके गए और बड़ा मुनाफा हासिल किया और आप जाते रहते थे। ये भी हकीकत है कि वहाँ पे इंटरनेशनल लोग आते थे और आपकी इंडियन से भी मुलाकात हुई। आपने कहा मैंने हिंद के लोगों को देखा, मुलाकात की और आप हिंद की तहजीब और तमद्दुन से वाकिफ थे। और ये बिल्कुल ठीक है कि जो गुफ्तगू उनसे हुई, लाजमी बात है उन्होंने, हिंदुओं ने अपना, हिंद के लोगों ने अपनी तालीमात पेश की होंगी, आपने सुना। आप यहूदियों की तालीमात भी सुनते थे, ईसाइयों की भी। तो ये नबूवत से पहले तजर्बात हो चुके थे। बल्कि बीमारी की हालत में ये भी कहा मोहम्मद रसूल ने, अगर मैं सेहतमंद हो गया तो हिंद का जहाद मैं खुद करूंगा, अपनी जान माल और सब जो भी मुझे मैसर होगा, और हिंद का जो शहीद होगा इस जहाद में वो नंबर अव्वल सबसे बड़ा शहीद होगा। और इस जहाद में मुराद ये कि हिंद के जहाद में जो शहीद होगा उसकी शहादत का मर्तबा सबसे बढ़ के होगा। ये सब मोहम्मद रसूल ने कहा, लेकिन फिर वक्त ने इजाज़त नहीं दी, फिर और बातें बीच में आई और आप वफात पा गए। ओह ओह, इट मीन्स कि अगर उनको लाइफ और ज्यादा खुदा ताला देता तो हिंद पे अटैक होना था मुस्लिम मुजाहिदीन का, या ये कि उन बद्दुओं का जिन्हें ये बताया गया था कि लूट लो, मार लो, कत्ल कर दो और माल गनीमत मिलेगी, माल लूटेंगे और उसके बाद जो औरतें आएंगी हिस्से में उनको रजिस्टर में लिख के बाकायदा बांटेंगे। अच्छा, वो सब कुछ इरादा आपके अकॉर्डिंग हिंद पे भी आने का था। बहरहाल मैं सोचता हूँ कि शायद इसमें अबू सुफियान अलैहिस्सलाम और अबू मुआविया अलैहिस्सलाम का ज्यादा रोल रहा होगा। अच्छा सर, मेरी जानकारी में ये बात है कि जब ये फतह मक्का हुआ है और अबू सुफियान एंड पार्टी ने इस्लाम कबूल किया है, मेरी नॉलेज में ये बात लाई जा रही है कि हार्डली उस वक्त के बाद से मुश्किल से 2 साल या अधिक से अधिक 2.5 साल ही जिंदा रहे हैं प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। क्या मेरी जानकारी सही है सर? प्लीज कंफर्म कीजिएगा, तो शुक्रिया। अगर सेहत इजाज़त दे देती तो मोहम्मद अपने वक्त में ही हिंद को मुसलमान कर देते और माशाल्लाह आप भी मुजाहिद होते, जैसे ये तालिबान मुजाहिद है ना, इस किस्म के मुजाहिद होते और फिर आपको भी खबर ना होती कि ये हो क्या गया है। तो खुदा जो करता है बेहतर करता है
ان حالات میں پھر وفات پا گئے. پھر جو 30 سال دینے چاہے وہ خون ہوتے علی اور عمر میں. ان حالات نے پھر آپ نے کہا کہ میں تیری طرف آنا چاہتا ہوں. ورنہ ہند جو ہے یہ پاکستانیوں اور افغانستانیوں جیسا ہوتا. اگر یہودیوں کو دیکھنا ہو کہ جب وہ مسلمان ہو جائیں تو کیسے ہوتے ہیں تو پھر آپ افغانستان کے مسلمانوں کو دیکھ لیں. یہ یہودی تھے پھر بعد میں مسلمان ہو. ابو سفیان کلمہ ہرگز نہیں پڑھتے بلکہ جو یہ چچا ہے عباس یہ انہیں محمد نبی کی خچر پہ لے کے آئے. بلکہ عمر پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا کہ معاویہ کو پکڑ لوں اور اس کو وہیں سے چھری پھیر دوں. لیکن خچر تیز تھی. جب یہ آئے ابو سفیان تو عمر بھی پہنچ گیا. کہا کہ آج یہ میرے قابو میں ہے, آپ ذرا ہٹ جائیں تو میں اس پہ چھری پھیروں. تو عباس نے کہا کہ اے عمر, چونکہ یہ ہمارے اس میں سے ہے, بنی ہاشم قریش میں سے ہے, اگر تیرا ہوتا قبیلہ تو ایسی بات نہ کہتا. بہرحال دوسرے دن پیش کیا گیا اور پوچھا گیا. محمد نے کہا کلمہ پڑھ. اس نے کہا لا الہ الا اللہ تو میں پڑھ لیتا ہوں, لیکن محمد الرسول اللہ میں نہیں کہوں گا کیونکہ اس میں مجھے شک ہے. تب پھر عباس نے تلوار نکالی اور کہا اگر زندہ رہنا چاہتا ہے, نہیں, ہاں عباس نے, تو فٹافٹ کلمہ پڑھ. تو مجبوری کی حالت میں پھر ابو سفیان نے کلمہ پڑھا. جب ابو بکر کی بیعت ہو رہی تھی اور علی کفن کی یعنی کہ قبر کی رسومات میں تھے محمد کی رسول کی, تو اس وقت ابو سفیان آئے اور کہا کہ اے علی ہاتھ بڑھاؤ, میں تمہاری بیعت کرتا ہوں. تب علی نے کہا نہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ فتنہ فساد ہو جائے. تو پھر ابو بکر کی بھی ہو گئی بیعت اور علی جو تھے وہ غالباً کافی دیر تک ابو بکر کی بیعت نہیں کی. پھر ابو بکر ملنے گئے اور کہا اگر تم چاہتے ہو تو ہم خلافت کو دوبارہ ہم کھولتے ہیں اور صحابہ جس کو چاہیں خلیفہ بنا لیں. تب علی نے جا کے بیعت کی. تو ہاں کچھ عرصے بعد یہ زندہ رہے ابو سفیان, لیکن جو معاویہ ہے یہ تو بڑے دور تک, آخری خلفاء کے دور تک, علی کے دور تک رہا, جنگیں ہوئیں اور بڑا کچھ ہوا. اصل میں محترم زاہد خان صاحب, آج کل میں ابو سفیان علیہ السلام, ابو معاویہ علیہ السلام اور ابو یزید علیہ السلام پر زیادہ تحقیقات کر رہا ہوں. تو اس کی تحقیق کرتے کرتے ہی مجھے یہ جانکاری ملی ہے کہ اس کے فتح مکہ کے بعد ہارڈلی 2 یا 2.5 سال تک ہی پروفٹ آف اسلام زندہ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی شاید ہمارے ابو سفیان علیہ السلام کا ہی عظیم کارنامہ ہوگا اور ان کے اولادوں کا, کہ ان کی زندگی اتنی کم رہی ہے اور ماشاءاللہ اتنے صحت مند ہوتے ہوئے بھی انہیں آخری ٹائم پہ اس زہر کا ٹیسٹ آیا ان کے حلق مبارک میں, جو کہ انہیں کئی سال پہلے یہودی لوگوں نے دیا تھا اور میٹ میں ملا کر, اور اس وقت وہ سیف رہے ماشاءاللہ, بٹ آخری ٹائم پہ ان کا ٹیسٹ ان کو آیا. تو مجھے اس میں بھی ساری بہادری ابو سفیان علیہ السلام اور ابو معاویہ علیہ السلام اینڈ پارٹی کی لگ رہی ہے. بہرحال سر, میں نیکسٹ کوشچن کرتا ہوں. شکریہ. اصل میں 5000 سال پہلے جب یہ ہندوؤں کی قریبی لیئر ختم ہو گئی, کورو اور پانڈووں کا یدھ ہوا مہابھارت نام کا, تو جو بھی کریمی لوگ تھے وہ ادھکتر ختم ہو گئے تھے. اس کے بعد ادھر ہماری سائڈ پنڈتوں نے عروج پکڑا, طرح طرح کی مورتیاں بنائی, اس میں رنگ بھرے اور کسی کو کچھ بھگوان بتا دیا, نام لے دیا اور دکانداری شروع کر دی. اور اس کے بعد ہی سے ادھر عربیہ سائڈ کہہ لیجئے یا جو بھی کہہ لیجئے, ادھر نبوت کا کانسیپٹ شروع ہوا. کچھ لوگوں نے نبیوں کا دعویٰ کر دیا کہ ہم نبی ہیں. پھر ایک پرٹیکولر فیملی میں سے ہی بہت زیادہ نبی آنے شروع ہو گئے کہ جی بس جیسے انہی کا
حق بنتا ہے کہ نبی انہی میں سے آئیں. بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں سر 4 قرآن لکھے گئے ہیں اور ان قرآنوں میں سے ایک گروڑ قرآن نام کا قرآن ہے اور اس میں بالکل سیم ٹو سیم کانسیپٹ یہی لکھا ہوا ہے جو کہ 5000 سال لگ بھگ پہلے لکھا گیا ہے کہ جنت میں اپسرائیں ملیں گی. اپسراؤں کا مطلب ہے بہت ہی خوبصورت حسین عورتیں. ان لوگوں کو جو یہاں اچھے کام کر کے جائیں گے اور آگ کے دریا ملیں گے ان لوگوں کو جہاں پہ غلط کام کر کے جائیں گے. تو اس کو ہی جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ بتا دیا گیا اور نبیوں دوارا, اور ظاہر سی بات ہے کہ الٹیمیٹلی پروفیٹ اسلام دوارا. یہ یہاں کے ہندو اسکالرس کا ماننا ہے. بہرحال میرا نیکسٹ کوشچن سر. شکریہ. ایک ہماری جانکاری میں سر یہ بھی بات آ رہی ہے جیسس کرائسٹ جی کے ریگارڈنگ, جن کو عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں, کہ وہ یہاں انڈیا کی سائڈ میں پیدا ہوئے لگ بھگ اب سے اف آئی ایم ناٹ رانگ 2500 سال پہلے بدھسٹ کے جو لیڈر تھے لارڈ بدھا, ان کی پیدائش ہوئی تھی اور ان کی تعلیمات سے وہ بہت زیادہ افیکٹڈ تھے اور کچھ بدھسٹ لوگوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے یہ تعلیمات یہاں سے حاصل کی تھی. سر اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلا سوال. شکریہ. زہر کا واقعہ جو ہے یہ تو یہودی عورت نے یہ کام کیا تھا. اس کے 8 بیٹے مارے گئے تھے تو اس نے بکرے کے اس گوشت میں جو محمد رسول کو پسند تھا زیادہ زہر ملایا. تو یہ واقعہ تو اس عورت کا ہے. باقی جو آپ کے کہتے ہیں کہ تعلیمات لی گئیں, تو ہندوؤں کی تعلیمات میں سے بعد میں یہودیوں نے بھی تعلیمات لی, بعد میں بہت سی تعلیمات رومن نے لی چیزیں, اور جو بعد میں تعلیمات محمد نے لی وہ یہودیت سے بھی لی اور غالباً عیسیٰ کی تعلیمات نہیں لی بلکہ پھر زرتشت کی تعلیمات جو تھیں انہیں لیا. کیونکہ زرتشت کی تعلیمات اور قرآن کو رکھ کے دیکھ لیں, وہی حساب کتاب, وہی فرشتے, وہی اپنا ملے گا جو کچھ, سب کچھ پیرالل ایک ہی ہے. آپ چیزز کی بات شروع ہوئی ہے عیسیٰ کی, جسے قرآن عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے, تو اب بات سے بات نکلی ہے. تو 12 سال کی عمر کے بعد یروشلم سے یہ اپنے باپ کی ترخانی کی مدد کرتا تھا. عیسیٰ جو اس کا اسٹیپ فادر تھا, یوسف, اس کی ترخان کی دکان تھی. وہ باپ تو نہیں تھا, زکریا باپ تھا. 14 سال کی عمر میں یہ عیسیٰ, جسے میں عیسیٰ ابن زکریا کہتا ہوں, یا چیزس, اس نے کاروان سے سفر کیا ہے, قافلے سے, اور یہ ہندوستان کی طرف آیا ہے. پہلے اس نے ہندو مت کی تعلیمات کو سیکھا اور بڑا اثر لیا. پھر یہ بدھ بنا اور بدھ کی تعلیمات لی. تو بدھ کی بہت سی تعلیمات ملتی ہیں, یعنی کہ کوئی تمہیں ایک تھپڑ مارے, یہ بدھ کی تعلیمات ہے, تم اسے اپنا دوسرا کال بھی دے دو. تو پھر یہ بدھسٹ بھی تھے. بہت بعد میں پھر وہاں انہوں نے محبت بھی کی ہے, ایک محلہ تھی. پھر یہ واپس آئے ہیں ان دونوں تعلیمات کو, تو یہ بدھ بھی رہے ہیں اور ایک وقت میں ہندو بھی رہے ہیں یہ چیزیں. پھر یہ واپس آئے ہیں یروشلم کی طرف, یعنی کہ بنی اسرائیل کی طرف, اور پھر وہاں آ کے یہ پریس بھی بنے ہیں یہودیت کے. اور اس کے بعد کے واقعات پھر اپنے باپ کی مدد, وہ جو تھا یوسف, اس کی مدد بھی کرتے تھے. اور پھر بعد میں اس وقت تک ان کا بھی یہی خیال تھا جیسے غلام احمد قادیان کا کہ مسیح آئے گا. یہ بعد میں پھر عیسیٰ نے بھی اپنا عقیدہ بدلا ہے, اور جب خدا نے بتایا کہ تو ہی مسیح ہے, تو پھر ان کی جو بھی ان کی تعلیمات تھیں, ہندو اور بدھ سب کو یہ جانتے تھے. پھر انہوں نے یہودیت کی تعلیم کو بھی جانتے تھے, وہ تو 12 سال کی عمر سے. پھر تینوں تعلیمات کو ملا کر انہوں نے نئی تعلیم پیش کی,
اور پھر کراس کے بعد پھر یہ واپس چلے گئے تھے کشمیر کی طرف. کراس کے بعد ماریا میگلین سے ان کی محبت تھی، اور ماریا میگلینی ہے جو تھی وہ فرانس کی شہری تھی، لیکن ان کے بھائی خلاف تھے عیسیٰ کے. تب وہ چلی گئی ہے اس طرف اپنا فرانس کی طرف. غالباً یہ یہاں پہ آ کے جدا ہو جاتے ہیں. عیسیٰ نے وعدہ کیا تھا ماریا میگلین کو کہ میں آؤں گا، لیکن یہ واپس نہیں گئے روم کے ڈر سے کہیں پکڑ نہ لے. پھر کراس کے بعد ماریا میگلینی چلی گئی فرانس کی طرف، اور یہ گئے وہاں واپس کشمیر کی طرف. وہ عورت جس سے محبت تھی اس نے کسی اور سے شادی کر لی تھی. پھر وہاں انہوں نے پھر شادی کی، اور دو بیٹے عیسیٰ خیر موسیٰ خیر اور ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور بڑی خاموش بعد میں زندگی گزاری. افغانستان میں گئے تھے اپنی بھیڑوں کو لینے کے لیے، لیکن انہوں نے لات ماری، اور پھر بڑے غمگین ہو کر یہ سری نگر میں آ کے رہنے لگے کشمیر کی طرف. محترم زاہد خان صاحب، جتنی بھی جانکاری مل رہی ہے، کوئی کہتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر ہوئے، کوئی کہتے ہیں کہ جی 25 یا 30 کا ذکر قرآن شریف میں ملتا ہے. اتنے ہی مان لینا چاہیے. بہرحال جتنے بھی نبی آئے ہیں تو سب نے شاید اف آئی ایم ناٹ رانگ یہی کوشش کی کہ خدا کی حکومت قائم ہو جائے، خدا کی بارے میں سب کو معلومات مل جائے سر. بٹ ہوا کیا ہے، کچھ نبیوں کو شاید مارا گیا، کچھ نبیوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی گئی. ہاں، پروفٹ آف اسلام کے بارے میں یہ جانکاری ہے کہ انہوں نے ان جاہل بدوؤں کو لے کر ہی اپنی ایک سینا بنا لی، اپنی ایک فوج بنا لی، اور ان کو یہ کہہ دیا کہ بھئی حملہ کریں گے لوگوں پہ، قافلوں پہ، اور ان کو لوٹیں گے، مال اپنا بڑھائیں گے، ان کا زیور سونا چاندی لوٹ لیں گے، اور ان کے آدمیوں کو اور بچوں کو قتل کر کے عورتوں کو لونڈیے بنا لیں گے، اور ان سب چیزوں کے ساتھ بنا پیسے کے ان لوگوں کو ملایا. بٹ کچھ لوگوں نے جب اس شک کا اظہار کیا کہ بھئی جنگ تو جنگ ہوتی ہے، ہم بھی تو قتل ہو سکتے ہیں، تو کیا ہوگا، اس سوال کا بہت سمپلی جواب دے دیا کہ اگر قتل ہو گئے تو شہید کہلاؤ گے، اور وہاں جا کے 70 ہورے ملیں گی. بہرحال ان اینڈ انہوں نے فتح مکہ کیا، اور سی ای او چیف ایگزیکٹو آفیسر بن کے بیٹھ گئے سر. مکے پہ حکمراں رہے، اور یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ ایک لوٹے گئے یا حاصل کیے گئے مال کہہ لیجیے، اس کا 20% حصہ تو ٹوٹلی ان آل حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسنلی طور پر ملتا تھا، جس کو کہ اردو میں خمس کہا جاتا ہے. وہ 20% تو ان کا تھا ہی تھا. بہرحال یہ حکومت قائم ہو گئی تھی، اور ان اینڈ کنکلوژن یہ ہوا کہ اس کے 2 یا 2.5 سال بعد ہی سازشوں کے تحت ان کا انتقال ہوا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا ہے. بٹ اس کے بعد جو خلافت قائم ہوئی وہ بھی جتنا ٹائم چلی 4 اس میں خلیفہ بڑے بتائے جاتے ہیں سر، اور 3 کا قتل ہوا ہے. ٹوٹل کنکلوژن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اتنے سب کچھ لڑائی جھگڑے ہوئے، ہزاروں لاکھوں لوگ مارے گئے، پھر بھی ہوا کیا، خدا کی حکومت کہاں قائم ہو گئی؟ ایسا کا ایسا ہی سب کچھ چلتا رہا، یا خدا کی حکومت کبھی قائم ہو ہی نہیں سکی سر؟ بتائیں. شکریہ. میں تھوڑی سی وہ پچھلا جواب دے دوں. ماریا میگلینی سے بیوی ان کے 2 بیٹے تھے، تو 5 تھے سارے ملا کے. اچھا، اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ خدا کی دنیا یا سلطنت تو قائم ہوئی نہیں. وہ ہوئی اس لیے نہیں کہ ان نبیوں نے وہ باتیں نہیں بتائی جو خدا کہتا تھا، اور بار بار وہ باتیں بتائیں جس سے یہ سمجھتے تھے کہ اس وقت کی عمر کے مطابق یہ اتنا ہی سمجھیں گے. بلکہ ہمارے دور میں بھی، چاہے یہ محمد ہوں نبی، عیسیٰ ہوں نبی، انہوں نے بھی اپنی مسلط پیش کی کہ اگر سب کچھ میں بتا دوں. محمد نے کہا تم جنگل میں بھاگ جاؤ کالے منہ کر کے، اور عیسیٰ کہتے ہیں میں تمہیں آسمانی باتیں کیسے بتاؤں. تو انہوں نے اپنی چلاکیاں ماری ہیں، اور انسانیت نے بھی ان کے ساتھ ظلم کیے ہیں. تو یہ سب ملا کے جو خدا کی دنیا نہیں آئی، اس کا قصوروار یا تو انسان ہے یا نبی ہے. اب خدا نے جو مجھ سے کہا، پھر وہی بات کہی کہ اگر تو وہ جو سنا ہے تو نے مجھ سے،
وہ جو دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، جو سفر ہے وہ بتا دے، میری دنیا آ جائے گی۔ لازمی بات ہے، ایک تو نیت ہوتی نا یہ دنیا والوں کی کہ مال آ جائے، یہ آ جائے، وہ تو محمد دے رہے تھے، لیکن ان کو یہ بھی شک تھا اگر ہم مارے گئے تو پھر کیا ہوگا۔ اس کے لیے سائیکولوجیکل سٹیٹ محمد صاحب نے یہ بنائی کہ ہاں اگر مارے گئے تو آگے جنتیں ملیں گی، حوریں ملیں گی، تو اگر وہ نہ ملتا تو وہ پھر لڑتے کیوں؟ جتنا مال لے لیا تھا اس سے اپنی جان بچاتے، لے کر کہیں چلے جاتے۔ لیکن ان کو تو یہ یقین کرا دیا گیا تھا کہ آگے جو ہے وہ سب کچھ ملے گا ہمیشہ کے لیے، بہتر حوریں بھی ملیں گی، جنتیں بھی ملیں گی، اور سب کچھ ہوگا جو چاہو۔ تو اس چیز کو جب یہ کانسیپٹ دل میں بیٹھ گیا تو پھر انہوں نے پورے دل و جان سے جہاد کیا۔ وہ جو آدم آیا تھا جس نے نافرمانی کی تھی خدا کی، اس کی نسل میں سے ہیں یہ نوح، ابراہیم، یہ اسحاق، یعقوب، یوسف، عیسو، اسماعیل، یہ ساری نسلیں، عیسیٰ۔ عیسیٰ خاص کر اگر یہ لے آتے دنیا تو پھر اسلام نے نہیں آنا تھا، نہ عیسائیت نے آنا تھا۔ تو یہ جتنی محمد تک اور اب تک یہ جتنے غلام آئے ہیں، غلام احمد قادیان، جو کچھ ان کی سفر اس آدم کے ساتھ لپیٹ دی جاتی ہے۔ اب جو اگلی دنیا کا شروع ہوتا ہے وہ 6000 سال بیت چکے ہیں، اب میں نیا آدم ہوں۔ مجھ سے جو میں نے 50 سال اس مشن میں گزارے ہیں، خدا نے مجھ سے کہا میں تجھ سے خوش ہوں اور میرا زمانہ اب آئے گا۔ تو میں نیا آدم ہوں، مجھے اس پرانی سب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ وہ سب کچھ لپیٹ دی گئی، ان کی شریعتیں بھی لپیٹ دی گئی، ان کے انبیاء بھی لپیٹ دیے گئے۔ کیا کسی نبی نے جو آدم کی نسل سے ہیں، محمد یا عیسیٰ یا کچھ ہو یا کوئی ہو، اس کا یہ دعویٰ تھا کہ میری دنیا میں، میری زندگی میں اب خدا نے مجھے کہا ہے کہ میری دنیا شروع ہو جائے گی؟ یہ سب تو آسمان کی طرف تکتے تھے، یہ سب تو یہ تکتے تکتے آسمان کی طرف کہ خدا کی بادشاہت کب آئے گی، یہ یہاں سے چلے گئے۔ تو آدم سے لے کے جو سلسلہ ہے اب تک، یہ نبی ان کا تعلق اس نافرمان آدم سے ہے، اور یہ بھی سارے نافرمان تھے، انہوں نے خدا کی باتیں نہیں مانی۔ میں آدم ہوں پہلا، روحانی باپ ہوں، یہاں سے اب وہ دور چلے گا جہاں سے نیا زمانہ آئے گا۔ مجھے خدا نے کہا ہے کہ میں تجھ سے خوش ہوں، تو نے اپنے وعدے سچے کر دکھائے اور میری دنیا اب تجھ سے آ جائے گی۔ تو میں وہ کہوں گا جو مجھ سے میں کہہ رہا ہوں، خدا کو سن کر۔ وہ جو پرانے تھے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، اس میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ مسیحی ممبرس بھی یہ جانکاری دیتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ نے بہت زیادہ معجزات کیے ہیں۔ فار ایگزامپل، قبروں سے مردوں کو زندہ کر دیا، کوڑیوں کو چنگا کر دیا، اور وہ مٹی کے پرندے بنا کر اس میں روح پھونک دیتے تھے اور وہ اڑ جایا کرتے تھے۔ اور اس طرح کے بہت سے معجزات کو مسیحی بھی مانتے ہیں، اور قرآن شریف میں کیونکہ اس طرح کا ذکر ملتا ہے تو مسلمان بھی مانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کا ایک فرقہ یعنی کہ قادیانی احمدی اس کو الگ قسم سے تشریح دیتے ہیں۔ بٹ ہمارے زاہد خان صاحب اس ریگارڈنگ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی میں ہی جیسس کرائسٹ صاحب کے پاس یہ معجزات تھے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑیوں کو چنگا کر دیتے تھے، اور آپ کے کیا کہتے ہیں اس کو، نابینا لوگوں کو بینائی دے دیتے تھے؟ آپ کیا جانکاری دینا چاہیں گے سر اس ریگارڈ؟ اگلے پروگرام میں جتنے معجزے اس نے کیے نا عیسیٰ نے، وہ سارے معجزے جو ہیں وہ میں پرانے نبیوں میں دکھا دوں گا کہ یہ کوئی نئے معجزے نہیں تھے جو عیسیٰ نے کیے۔ جو پرانے تھے انہوں نے تو اس سے بھی زیادہ معجزے کیے ہیں، مردوں کو زندہ کر دینا، اندھوں کو زندہ کر دینا۔
اور بیماروں کو ٹھیک کر دینا، وہ سارے معجزے میں پرانے عہد نامے تورات میں نبیوں کے دکھا دوں گا۔ اب آ جاتے ہیں بات کہ احمدیہ کیا کہتی ہے۔ احمدیت اتنا کہہ دیں کہ 70% ٹھیک کہتے ہیں کہ روحانی اندھوں سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیائی لوگ تھے، ان کو روحانی بنائی دے دی۔ قبروں سے زندہ کر دینے سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک نئی زندگی دے دینا۔ میں عیسیٰ کا قول ہی پیش کر دیتا ہوں۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا مجھے اپنے باپ کو دفن کرنے دے، کیونکہ اس کے بعد میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ اس نے کہا مردوں کو اپنا مردہ دفن کرنے دے، لیکن تو نہ جا اپنے باپ کو دفن کرنے کے لیے، تو میرے ساتھ ہی رہ۔ تو وہ جو ایک مرا تھا اس کا باپ، وہ تو مردہ تھا، لیکن عیسیٰ نے جو اس کو دفن کر رہے تھے انہیں بھی مردہ ہی کہا۔ اچھا، پھر ایک جگہ پہ پوچھا گیا مریم مگدلینی نے کہ ہاں یہ زندہ ہو جائیں گے، قیامت کے دن میرا بھائی زندہ ہو جائے گا۔ تو عیسیٰ نے وہاں یہ کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں۔ یہ سارا روحانی تعلیمات ہیں۔ اس کو جس طرح عیسائی ظاہری طور پہ لیتے ہیں وہ دھوکہ کھاتے ہیں، جس طرح مسلمان معجزہ لیتے ہیں کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئی، فلاں ہو گیا، دمکان ہو گیا، وہ تمثیلی کلام ہے، اس کی تمثیلی تفسیر ہے۔ یہ سب، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ تینوں مذہب جو ہیں ایک سے اوپر ایک اندھا ہے، اور اندھوں کو راہ دکھانے کے لیے خدا نے ان کی صف لپیٹ دی ہے اور مجھے نئے آدم کو بھیجا۔ محترم زاہد خان صاحب، آج کی اس گفتگو میں آپ سے 2 بالکل نئی باتیں پتہ چلی ہیں۔ ایک، آپ نے یہ فرمایا کہ جو معجزات عیسیٰ علیہ السلام نے کیے ہیں وہ پہلے نبیوں نے بھی کر رکھے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے آپ اس کے ڈیٹیلز ٹیکسٹ میٹنگ میں دیں گے، اس کے لیے آپ کا ایڈوانس میں شکریہ۔ اور ایک آپ یہ کہتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ صاحب کی شادی ہوئی تھی، اور مریا کیا نام آپ لے رہے ہیں ان کا، اور بچے بھی آپ بتا رہے ہیں، تو سر کیا یہ کسی بھی ہسٹری کی بک میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں؟ کیا کسی بھی تاریخ دان نے ایسا ذکر کیا ہے، چاہے وہ کسی کی بھی ہسٹری ہو؟ تو اتنا اور بتا دیجئے محترم، شکریہ۔ اگر آپ انٹرنیٹ پر جائیں تو مجھے تو خیر عیسیٰ جب میں جنتوں میں بیٹھتا ہوں یہ اپنے واقعات سناتے ہیں، لیکن اگر انٹرنیٹ آپ جائیں مریم مگدلینی کی ہسٹری پر، کہ فرانس میں پتہ لگتا ہے کہ اس کی عیسیٰ کی اولاد تھی، اور انویسٹیگیشن کریں انٹرنیٹ پر تو یہ معلومات بھی آپ کو مل جائیں گی کہ عیسیٰ کی نسل وہاں کیسے چلی مریم مگدلینی کے ساتھ۔ تو اب تو یہ کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں رہیں، اور یہ آگے بھی راز کھلتے جائیں گے۔ بلکہ اس کے 5 بچے تھے، اور اس نے یہ جو موسیٰ عیسیٰ خیل کہا جاتا ہے یہ پاکستان کشمیر کی طرف، یہ اس کے 2 بیٹے تھے، انہوں نے عیسیٰ کی پیروی نہیں کی، وہ چلے گئے تھے۔ بیٹی نے پیروی کی لیکن اس کی شادی ہو گئی تھی پنجاب کی طرف، وہ اس طرف چلی گئی تھی۔ تو یہ حقائق ہیں، میں بھی بتاتا ہوں آسمانی، اور یہ آپ اگر انویسٹیگیشن کریں گے تو آپ کو یہ باتیں انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی، مریم مگدلینی انٹرنیٹ پر، کہ وہ کہاں کیا واقعات ہوئے فرانس میں جب وہ محترم زاہد خان صاحب، دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ ادر دھرم میں پیدا ہونے کے بعد اور مذہب اسلام کی اسٹڈی کرتے ہوئے قرآن شریف کی جب میں نے اسٹڈی کی، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ 23 ایئرس کے لانگ ٹائم میں قرآن شریف اترا ہے، تو مجھے جیسے نیوٹرل بندے کو سر وہ پڑھ کے ایسا لگتا ہے جیسے 23 سال تک اللہ تعالیٰ جس کو کہا جاتا ہے مسلمانوں کی طرف سے، وہ سارے کام چھوڑ کر کے صرف پروفٹ آف اسلام صاحب کے ساتھ ہی رہا ہے۔ ان کو کیسے بیٹھنا ہے، کس کو اٹھنا ہے، کس سے اس کو شادی کرنی ہے، ان کو شادی کرنی ہے، کیسے کس کے یہاں کام کرنا ہے، اور اس کے بعد ان کے جو بچے وغیرہ ہیں اس کے ریگارڈنگ بتانا، پھر ایک یہ بتانا کہ ان کو ایک منہ بولا بیٹا لینا ہے، پھر منہ بولے بیٹے کی شادی کرانی ہے، پھر منہ بولے بیٹے کی شادی سے یہ اصول آ جانا ہے کہ منہ بولے بیٹے بیٹے نہیں ہوتے ہیں، اور اس کی بیوی سے شادی کرنا ہے۔ کنکلوژن یہ لگتا ہے سر کہ 23 سال تک ہر ایک معاملات میں اللہ تعالیٰ نے پروفٹ آف اسلام کے ساتھ ہی زندگی اپنی گزاری،
یا اپنا نور یا اپنا روح، اور وہ ان کے ساتھ ہی رہے۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ چائے پیتے ہیں، خدا کی، اللہ تعالیٰ کی، آپ سے ان کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کو انہوں نے اپنا دل بتایا ہے سر، تو ہم یہ ایک ایز اے کامن مین کیسے یقین کر لیں کہ آپ خدا سے ملاقاتیں کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ چائے پیتے ہیں، اور آپ کو انہوں نے دل بتایا ہے؟ میرا ایک امیر فیصل ایک عام انسان کے ناطے آپ کی بات پہ یقین کرے تو سر کیوں کرے، بتائیں، شکریہ۔ History of Maria Magdalene when she returned back to France, and investigation that what happened from his children. They will continue how uncle children and other children came out, and they claim they are the children of or and from Jesus actually. جیسا کہ میں خدا سے خبر پا کے بتا رہا ہوں کہ 10% کلام بھی جو ہے وہ بھی قرآن میں خدا کا نہیں ہے، یہ تو میں نے زیادہ نمبر دے دی ہیں۔ باقی آپ یوں کہہ دیں جبرائیل کا اپنا کلام ہے اور اپنے فیصلے کیے ہیں اس نے، اور جو اکثر جو ہے جو حکمت کا پیغام ہے وقت کی عمر کے مطابق محمد نے خود پیش کیا ہے۔ تو اگر خدا کا کلام نکال دیا جائے تو وہ ایک ورقہ بھی نہ بنے، باقی جبرائیل کا اور باقی محمد کا اپنا حکمت پیش کی۔ اگر ویسے بھی آ جائیں آپ دوبارہ، تورات تو اسے بھی کہیں گزری ہے، انجیل پہ آ جائیں تو وہ بھی پیغام جو ہے وہ اپنا پیش کر رہا ہے حکمت کا۔ محمد سے کہا گیا تھا کہ مجھے ہمیں دلیل دو، ہم کیسے مان جائیں کہ تم آسمانوں کی خبریں لے کے آتے ہو اور وہاں جاتے ہو۔ میں مثال دے رہا ہوں نا ایک، تو محمد نے کہا کہ اگر یہ تعلیمات پہ عمل کر لو گے تو تمہیں سب کچھ پتہ لگ جائے گا۔ پھر کہا کہ اچھا کوئی آسمان پہ چڑھاؤ، کوئی سیڑھی ایک دفعہ اوپر جاؤ نیچے آؤ تاکہ یقین کریں، اچھا کوئی ایک فرشتہ ہی لے آؤ تاکہ وہ بازاروں میں ڈنڈورا پیٹے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں، اچھا یہاں پانی کی قلت ہے یہاں پہ نہریں بہا دو۔ تو اس قسم کی فضولیات پہلے ہو چکی ہیں۔ اچھا ان سب چیزوں کا پتہ لگا موت کے بعد، تو میں بھی یہی کہتا ہوں ادھر جان جائے گی ادھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ میں چائے کیسے پیتا تھا خدا کے ساتھ بیٹھ کے۔ یا آپ میری تعلیمات کو لے لیں جو خدا کی طرف سے آئی ہیں، تو آپ کو روحانی اندھا پن آپ کا دور ہو جائے گا، اور آپ دیکھ لیں گے کہ میں چائے کیسے پیتا ہوں، خدا میرا ماتھا کیسے چومتا ہے، کیونکہ درجنوں بلکہ درجنوں سے بھی زیادہ لوگ گواہی دے چکے ہیں میری کہ انہوں نے خدا کے حضور مجھے کیسے دیکھا۔ ہماری جو یہ ایک انسانیت کا خاندان جس کا محور خدا کے ساتھ ہے، یہیں سے خدا کا زمانہ شروع ہوگا۔ اس وقت کوئی 10 سے زیادہ نبی ہیں ہماری موومنٹ کے اندر جو خدا کو دیکھ چکے ہیں، مل چکے ہیں اور بات کر چکے ہیں اور بڑے نظارے کر چکے ہیں آخرت کے۔ تو یہ میری عنایت ہے کہ میں نے وہ دروازہ کھول دیا ہے اپنی زندگی میں انبیاء کا۔ جن لوگوں نے میری تعلیمات کو سیریس لیا، تھوڑا سا سفر کیا، وہ مرے نہیں ہیں، ابھی زندہ ہی ہیں اور انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا۔ اب امیر فیصل چاہتا ہے تو اسے بھی وہ سفر کرنا پڑے گا، پھر منزل پہ پہنچ اس دنیا میں روحانی اندھا پن دور ہو جائے گا۔ ڈاکٹر بننا ہے تو یونیورسٹی جاتے ہو، پھر اسپتال میں پریکٹیکم سیکھتے ہو، تو روحانیت کے بھی کچھ طریقے ہیں، اس کے بغیر نہ کوئی ڈاکٹر بن سکتا ہے ظاہر میں،
نہ کوئی انجینئر بن سکتا ہے. تو خدا نے رستے نکلے ہیں، بتائے ہیں اپنے. خدا کے رستوں سے گزر کر انسان کی روحانی جب اسے کھل جاتی ہیں تو زمین پر ہی رہتے ہوئے وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے. اپنی اس جسم کے پنجرے سے بھی آزاد ہو جاتا ہے، آخرت کا سفر کرتا ہے، مشاہدات کرتا ہے. اور میری کتابیں تو ایسی جو خدا نے کہا کہ ان کو پڑھتے پڑھتے سکون آ جائے گا، ان کو پڑھتے پڑھتے مشاہدات ہو جائیں گے، خواب آئیں گے، ان کو پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ روح پھڑپڑا کے جسم کے پیلے سے نکل جائے گی. محترم زاہد خان صاحب، اصل میں تو دلی طور سے آپ کو بہت ہی ریسپیکٹ اور ریگارڈز دیتا ہوں. خیر، ایک موسیٰ علیہ السلام کا کانسیپٹ ہے سر، جن کو کہ یہودی مانتے ہیں، یا یہ کہہ لیجئے کہ یہودیوں کے جنم داتا وہ ہیں. تو پوری ایک کہانی لکھی ہوئی ہے قرآن شریف میں کہ صندوق میں ڈالا، ان کو دریا میں ڈالا، پھر وہ کس کس طرح سے اپنے اپنی ماں کے پاس پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے دودھ پیا، دس اینڈ دیٹ. کل ملا کے یہ بات ہے کہ انہوں نے پرورش پائی. اور ایک طرح سے ایسا لگتا ہے کہ فرعون کے خاتمے کے لیے ہی موسیٰ جی علیہ السلام نے جنم لیا تھا. تو ہم کیا اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ موسیٰ جی علیہ السلام کا بیسیکلی کوز جو تھا دنیا میں آنے کا وہ فرعون کا خاتمہ تھا، یا ایک نئی قوم کو جنم دینا تھا، یا یہودیت کو پیدا کرنا تھا؟ اور ان کا مشن تھا کیا؟ مطلب بیسک کاز آف موسیٰ علیہ السلام جی کا کیا تھا دنیا میں آنے کا؟ تو اس ریگارڈنگ پلیز آپ تھوڑا سا جانکاری دے دیں. سوالات تو بہت ہیں سر، بٹ انشاءاللہ اس سوال کے بعد دیکھتے ہیں. شکریہ. آپ کو ایک راز کی بات بتا دیتا ہوں. جو مردہ مذہب ہیں وہ خدا کی خبر دیتے ہیں مرنے کے بعد. اس لیے عیسیٰ کا قول ہے جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. جو زندہ خدا ہے اس کی میں خبر دے رہا ہوں اس زندگی میں تعلیمات کہ اس زندگی میں مرنے کی ضرورت نہیں، یہیں تمہیں سب کچھ مل جائے گا. تو جو مطلب زندہ خدا سے ملا نہیں سکتا وہ مردہ ہے میری نگاہ میں. اور زندہ جو ہے چیز وہ یہ ہے کہ آنے والا کہے میں تمہیں محبت الہی کی ایسی چابی دینے لگا ہوں کہ تم اس دنیا میں ہی زندہ خدا کو مل لو گے. اب آتے ہیں موسیٰ کی طرف. یعقوب جو نبی ہیں ان کے 12 قبیلے تھے، اور پھر یوسف غلامی کے حالات میں مصر پہنچے، پھر وہ 11 سال قید رہے، پھر اس نے بادشاہ نے خواب دیکھی تو کوئی بتا نہیں سکا، مطلب انہوں نے بتایا، پھر یہ فرعون کے خاص شخص بن گئے. اس کے بعد یوسف نے ان سب کو 73 لوگ تھے یہ یعقوب کے خاندان کے، یہ سب جشن میں آ گئے تھے. پھر کوئی اور فرعون آیا، اس نے انہیں غلام بنا لیا. 400 سال یہ فرعون کے غلام رہے ہیں. مختلف فرعون آتے رہے، ان کے یہ غلام رہے ہیں. موسیٰ جو ہے یہ لادی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اور یہ لادی فیملی جو ہے یہاں یہ بچہ پیدا ہوتا ہے غلامی کے اندر. اس وقت بھی غلامی کا دور تھا. ان کے 12 ٹرائب جو یعقوب کے تھے اب وہ 6 لاکھ بن چکے تھے. ہائے ہائے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، شیعوں کی طرح مجھے بھی ماتم کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے وہ میری لال کتاب پڑھ لی ہوتی نا تو یہ سوال جو کیا اس کا پورا جواب مفصل اس میری کتاب میں ہے. لیکن اب پھر پیش کرتا ہوں مختصر. خدا کا جو پلان تھا غلامی سے نجات دینا تھا بنی اسرائیل کو، اور اس کتاب میں مجھے بتایا، میں نے لکھا ہے خدا کی طرف سے، اگر موسیٰ خدا کی بات مانتے تو آنے والا یہ بھی مسیح تھا. اسے چاہا تھا کہ یہ فرعون بنے، یعنی کہ یہ دنیا پہ حکومت کرے موسیٰ، لیکن اس نے بات نہیں مانی. اسے غصہ بڑھاتا تھا اور بار بار چیزیں بگاڑ دیتا تھا. یہ تفصیلات ہیں. جب یہ نئی اس نے باتیں مانی تو پھر بگاڑ پیدا ہوا. اس نے ان لوگوں کو جو یہودیوں پہ ظلم کرتے تھے
रॉयल ख़ानदान से जो थे उनको मरवाया, और उसके बाद ये वहाँ से भागा, मदीना नहीं मदाइन गया ये, फिर उसके बाद वहाँ बैठा रहा, फिर खुदा इसको दिखाई दिया तूर सीना पर। फिर खुदा ने इसको कहा कि वापस जा और वो मेरी कौम को आज़ाद करा जो गुलामी में ज़िंदगी गुजार रहे। ये बड़े ही तफसीली वाक़यात हैं जो मूसा के साथ बैठकर खुदा ने हुक्म दिया था मूसा को, वो सारे वाक़यात जाहिद को बता। फिर ये बाद में नबी रहा, लेकिन नबी भी ऐसा कि बहुत गलतियां की, खुदा नाराज था इससे, और वो पुरानी जो थी ना लोग नस्ल मूसा के साथ, वो सारी मारी गई सराओं में, और नई नस्ल अपना खनान में दाखिल हुई, लेकिन मूसा को नहीं जाने दिया वहाँ। तो फिर याशवा और कालिब जो है ये नई नस्ल के साथ दाखिल हुए, क्योंकि ये खुदा के फरमाबरदार थे। अब क्या क्या बताऊं, काश ये किताब पढ़ लेते तो सारे सवालों के जवाब इनको मिल जाते। मोहतरम जाहिद खान साहब, एज यूजुअल कभी दिल नहीं करता कि आपसे बातचीत का इख्तिताम किया जाए। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस की बड़ी लिस्ट है सर, बट टाइम की भी एक लिमिटेशंस होती है। तो आपका आज के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह कि आपने प्रोवाइड किया टाइम, अपने कीमती टाइम में से। कुछ मेंबर्स मेरे से पर्सनल पे रब्ता कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपसे सवाल करें, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ओपन ग्रुप में थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा ताकि लोग अपने सवाल कर सकें। और इन एडवांस वेरी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर।